अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज 3 बड़े अहम इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। एक तो हमास के जो पॉलिटिकल विंग के सरबराह थे इसमेल हानिया, उनकी जिस तरह शहादत हुई, उसके ऊपर जो पाकिस्तान का रद्द अमल हमने पार्लिमानी फोरम के ऊपर बहुत अच्छे जो मनाजर देखे और एक बड़ा अच्छा जो मैसेज दुनिया को भेजा कि हम जो कोर इश्यूज़ हैं, चाहे वो आलम इस्लाम के हों, कश्मीर का मामला हो, इस किस्म के जो मामला हैं उसके ऊपर हम पूरी नेशन तमाम सियासी इख्तलाफात एक तरफ रख के इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सियासी मामलात के अंदर ये जो इंटरनल हमारे इश्यूज़ हैं वहाँ पे हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। एक तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और थोड़ा सा इसको दफ्तर खारजा का जो रद्द अमल था इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे कि क्यों ऐसा हम सोच समझ के क्यों नहीं बयान जारी करते कि फिर हमें बयान वापस लेने पड़ते हैं। और उसके अंदर से इसराइल का नाम जो है कि पहले बयान के अंदर था और दूसरे बयान में हमने इसराइल का नाम वापस लिया, विड्रॉ किया। तो हम पॉलिसीज़ बनाते क्या हैं और क्यों इसके अंदर हम उसको नहीं कर सकते। दूसरा मामला जो है कि वो इस वक्त एक तरफ रावलपिंडी के अंदर जमात इस्लामी का धरना एक हफ्ता हो चुका है, मुज़ाकरात हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान चल रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ कमी हुई है, लेकिन अवाम को जो इस वक्त उनकी माशी सूरत हाल है, क़ुव्वत ख़रीद है और इसके साथ साथ जो महंगाई की सूरत हाल है उसके अंदर शायद ये रिलीफ नाकाफ़ी है। तो क्या हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि मज़ीद रिलीफ दिया जा सके, या IMF के साथ जो हमारे मामलात तयशुदा हैं उनके तनाजुर के अंदर जो है कि आवाम को ये मुश्किल वक्त मज़ीद काटना होगा। इसके ऊपर हम कुछ बात करेंगे। और इसी के साथ साथ एक जो तीसरा मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के करीब आने की खबरें, या इसमें बाज़ हल्के डील कह रहे हैं, बाज़ हल्के अंडरस्टैंडिंग कह रहे हैं, बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए तमाम फ्रीकैन को अगर किसी एक ब्रॉडर मुफाहमत के ऊपर या एग्रीमेंट के ऊपर इकट्ठा कर लिया जाए, तो ये जो सारे मामला चल रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे। इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है शौकत बसरा साहब, और कमरुल इस्लाम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, सीनियर रहनुमा है, वो हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं। और अखुंदज़ादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, वो भी हमें स्काइप के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। और कमरुल इस्लाम साहब, आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं कि ये हमने जैसे मैंने अभी बात की कि नेशनल फोरम के ऊपर, पार्लिमानी फोरम के ऊपर बहुत अच्छा मैसेज गया पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी कि हम एटलीस्ट उन इश्यूज़ के ऊपर जो उम्मत मुसलमान के मसाइल हों या दुनिया के अंदर जहाँ पाकिस्तान ने एक अच्छा भरपूर रिस्पांस देना हो तो हम इकट्ठे हो सकते हैं तमाम इख्तलाफात भुलाकर। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि हमें फॉरेन ऑफिस ने क्या कोई ब्रीफिंग नहीं ली थी, कोई उनके पास इल्म नहीं था इंटेलिजेंस का, या क्या मामला था कि इसराइल का नाम लेने में हम करारदाद के अंदर पार्लिमानी फोरम के ऊपर तो हम बात कर सकते हैं, फॉरेन ऑफिस ने अपने स्टेटमेंट को क्यों विड्रॉ किया, कि कहाँ पे ये कोई कोऑर्डिनेशन की कमी रह गई या क्या मसला हो गया? देखिए, इसमें जब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात की जाती है या फॉरेन ऑफिस करता है तो बहुत मोहतात रहते हैं और मोहतात रहना चाहिए भी, क्योंकि सियासी प्लेटफॉर्म की और बात है जहाँ पर आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक तारीख रकम की कि इस डिवाइड के दौर में, इस हॉस्टिलिटी के दौर में कि जब एक दूसरे के खिलाफ जो है एक महाजराई की कैफियत है, वहाँ पर ये पैगाम दिया कि 24 करोड़ अवाम और नुमाइंदा पार्लियामेंट जो है वो इनके कॉज के साथ खड़ी है, उम्मत के साथ खड़ी है। और तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स ने भी तकरीर की, वज़ीर आज़म साहब ने भी तकरीर की, और इस मौजूदा पार्लिमान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ कि तमाम तकारीर को बिल्कुल खामोशी से सुना गया और वो वाले मनाजर नहीं देखे गए जो अक्सर देखे जाते। दूसरी जो बात है ये फॉरेन ऑफिस वाली, इसमें चूंकि अभी तक कहीं से ये ऑथेंटिकली गो के बिल्कुल पता है सबको कि ये इसराइल की जारहियत है, तो वो शायद ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया। अमेरिका ने भी अपनी लाइलमी का इजहार किया, तो इसलिए फिर उसमें जो वर्ड वज़ीर आज़म साहब ने भी अपनी तकरीर में यूज किया था, बाद में उन्होंने इसराइल का भी यूज किया, लेकिन सिहोनी जो है वो ओवरऑल जो ज़ायनिज़्म की जो एक जो मंसूब है जारहियत, उसका जिक्र किया। हानिया साहब के 3 बेटों और पोतों का जिक्र किया, उनके उन 10 अहले खाना का जिक्र किया जो जिनको शहादत से पहले नसीब हुई। तो एम्बिग्विटी एज सच नहीं है, बस ये एक डिप्लोमेटिकली आप समझ लें कि जो नॉर्म्स हैं, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं,
اس کے لیے کرنا پڑ گیا. چٹان صاحب آپ سے بھی میرا بنیادی سوال یہی ہوگا کہ ہم بہت سے ایشوز کے اوپر دیکھا کہ کشمیر کا ایشو ہو یا اس قسم کے فلسطین کے معاملات ہوں، ہم تمام سیاسی اختلافات بھلا کر، تمام تلخیاں بھلا کر، تمام لوگ ایک فورم کے اوپر ایک آواز ہو کے بڑی بھرپور آواز اٹھاتے ہیں. یہ ایک جو یہ مسٹیکنلی تھوڑی سی غلطی ہوئی واقعی یہی ہے، یا کہیں نہ کہیں ابھی بھی کبھی کبھی ہم کہتے رہتے ہیں کہ اچھا اسرائیل کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا اس طرف جا رہی ہے، ہم اس طرف جا رہے ہیں، وہ بھی. اور دوسرا معاملہ کہ ہم انٹرنلی بھی کو تھوڑا سا ہمیں پیش رفت کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے جو ہم عالمی ایشوز کے اوپر ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ذرا انٹرنلی بھی سوچ لیں کہ کیوں نہیں اکٹھے ہو پا رہے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا کل کے نام لینا چاہیے. ہمارے اور اسرائیل کی جس طرح کے تعلقات ہے دنیا میں صرف دو ممالک ہیں، ایک اسرائیل ہے جو وہ مذہب کی بنیاد پہ بنا ہے، ایک پاکستان ہے جو اس نعرے پہ بنا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اسرائیل میں وہاں پہ بچوں کو سلیبس کی کتابوں میں پڑھاتے ہیں کہ ہمارا دشمن عرب نہیں ہے، اصل دشمن ہمارا پاکستان ہے. اور آئندہ کے لیے وہ اگر کسی کو خطرہ سمجھتے ہیں اس تو ریجن میں ترکی کو خطرہ سمجھتے ہیں اور پاکستان کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں کوئی چاہیے، ہم کھل کے اس پہ بات کرنا چاہیے، نام لے کے اس کا نام لینا چاہیے، اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. مدعی جو ہے ایران ہے، ایف آئی آر وہی بندہ کاٹتا ہے جس کے ساتھ واقعہ ہو جاتا ہے. واقعہ ہوا ہے ایران کے ساتھ. جب ایران کہہ رہے کہ اسرائیل نے کیا ہے تو ہمیں کھل کے کہنا چاہیے کہ یہ واقعہ جو ہے اسرائیل نے کیا ہے. جہاں تک اس پہ تو پوری امت مسلمہ جو ہے وہ بیک آواز ہے. ہم اپنے اندرونی مسائل پہ بھی اکٹھا ہو سکتے ہیں، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں ہم جب اقتدار میں آئے تو ہمارے پاس سمپل اکثریت نہیں تھا. ہم سارے اکٹھے ہو گئے اس ملک کے ایشوز پہ، مسائل پہ. ہم نے 18ویں ترمیم کیا، ہم نے آئین کو دوبارہ بحال کیا، ہم نے پارلیمنٹ کو دوبارہ اختیارات دی. گیلانی صاحب کی کیبنٹ میں نون لیگ کے وزراء بھی تھے کچھ عرصہ کے لیے، پھر وہ بعد میں الگ ہو گئے تھے، لیکن ابتدا میں سارے نون لیگ کے وزراء بھی آپ کے ساتھ تھے گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر بنائے گئے تھے. پھر تو وہ ہم سے علیحدہ ہو گئی. ہم نے 19 سال بعد NF سے ایوارڈ کیا. ہم نے صوبائی خود مختاری دی جو صوبوں میں انتہائی احساسی محرومی تھی، اپنے خود مختاری کے لیے وہ آواز اٹھا رہی تھی. تو ہم اپنی ایشوز کے لیے بھی اکٹھا ہو سکتے ہیں. اگر ہم 2008 میں اکٹھا ہو سکتے تھے ابھی بھی ہو سکتے ہیں، ہم آج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک شرط پہ. وہ شرط یہ ہوگا کہ ہم انتقام کی سیاست کو ترک کریں گے، ہم گالب گلوچ کی سیاست کو ترک کریں گے، ہم نفرت کی سیاست کو ترک کریں گے، تو پھر ہم ملک کے ایشوز پہ بیٹھ سکتے ہیں. لیکن ابھی تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ سارا جو ہے انتقام کا سیاست ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب کا سیاست ہے، ساری تو سے چاہے ہمارا مسلم لیگ کا سیاست ہے، وہ بھی انتقام کا سیاست ہے. تو انتقام اور نفرت کے ماحول میں آپ اپنے آگے نہیں بڑھ سکتے، اکٹھا نہیں ہو سکتے. تو یہ چیزیں اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں تو پھر اکٹھے ہو سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں اور اکٹھا بھی ہو سکتے ہیں. ذرا یہ بسرا صاحب سے بھی دونوں ایشوز کے اوپر لے لیتے ہیں کہ یہ کیونکہ آپ کی پارٹی کا جو منشور تھا انتخابی، اس میں بھی اور پی ٹی آئی کے منشور میں بھی یہ چیز تھی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے گا، اور وہ بنیادی طور کے اوپر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں، قوم سے معافی مانگیں اور پھر یہ وعدہ کریں قوم سے کہ آگے ایسے رویے نہیں دہرائے جائیں گے، جو میثاق جمہوریت میں بھی کسی حد تک ہمیں نظر آتا ہے. تو بسرا صاحب، ایک تو یہ ہانیہ صاحب کا معاملہ پارلیمانی فورم پہ، اچھا آپ کی پارٹی نے بھی آج اپنی تمام اختلافات یا ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھ کر جو ہے کہ اس کو متفقہ طور کے اوپر سپورٹ کیا، اور یہی چیزیں جو ہے اسپرٹ ہمیں ان ایشوز کے اوپر، انٹرنل ایشوز کے اوپر کیوں نہیں نظر آ پا رہی ہیں. اور اگر پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ آپ کے ساتھ انتقام ہو رہا ہے اور یہ ختم ہونی چاہیے سیاست نفرت کی اور گالم گلوچ کی ساری، تو اگر یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے، آپ بھی یقینی طور کے اوپر یہی سوچ رکھتے ہوں گے، تو پھر آگے چیزیں کیوں نہیں بڑھ پا رہی؟ خالد جمیل صاحب، آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں نے یہی سوال کیا عمران خان صاحب سے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے حوالے سے، تو انہوں نے کوئی اگر اور مگر نہیں، کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں. انہوں نے کہا اسماعیل ہانیہ کی شہادت اسرائیل کی بربریت ہے. اور آج جو نیشنل اسمبلی کے اندر ہوا بہت خوش آئند ہے، اور وہاں پر متفقہ قرارداد پاس ہوئی. لیکن کتنی بدقسمتی ہے
کہ ابھی جو بات آپ بتا رہے ہیں اور یہ پورے سوشل میڈیا پہ اور ہر طرف پہ سپریڈ آؤٹ ہو گئی ہے کہ جب ہم فارن آفس ہمارا جو کہ وزارت خارجہ ڈیل کرتی ہے، جس کے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں، جب ان کی طرف سے وہ جاتا ہے اسٹیٹمنٹ جاتی ہے تو اس میں اسرائیل کا نام نکال دیا جاتا ہے. یہ ہے ہمارا رویہ، یہ ہے ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز. اور بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں اور جو کچھ فلسطین کے اندر ہوا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شہید کر دیا گیا، اور خود اسماعیل ہانیہ کا پورا خاندان وہ شہید ہو گیا. میں تو کہوں گا سب سے پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ پاک ان شہیدوں کو کروٹ کروٹ جنت جگہ دے، شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا رویہ بدقسمتی سے آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر جس نے فلسطین کے حوالے سے پرامن احتجاج بھی کرنا چاہا، ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا. ابھی آپ ڈی چوک میں دیکھ لیجئے، سینیٹر مشتاق صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر 2 بندوں کو قتل کر دیا گیا. اسی طرح جس نے بھی پورے پاکستان میں ان کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی، یہاں پر ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے درج کر دیے گئے. اور ابھی میرے بھائی، میں مجھے باسد احترام ان کا احترام ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا، یہ بے حسی کی انتہا ہے کہ وہ ممالک جن کو ہم کہتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ پتہ نہیں کون کون سے مذہب والے ہیں. آپ دیکھ لیجیے جب سے یہ فلسطین والا معاملہ ہوا ہے کتنی بڑی اپرائزنگ ہوئی ہے. بلکہ لنڈن کے اندر جو الیکشن ہوئے، میں سمجھتا ہوں وہ شاید 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہوا ہے کہ جہاں پر ان کی حکومت نے سٹینڈ نہیں لیا تھا فلسطین کے لیے، وہاں پہ وہ لوگ ہرا دیے گئے. اسی طرح پورے دنیا کے اندر فلسطین کی خلاف جلسے جلوس ہوئے، ان کی مذمت ہوئی. لیکن یہاں پر ہمارا رویہ دیکھیں، کہاں ابھی کہہ رہے تھے کہ بڑی اسلامی امہ، اور نہیں، بڑی معذرت کے ساتھ کہاں ہے آپ کا OIC؟ کہاں ہے اسلامی امہ؟ ہم سب لوگ مان لیں اس بات کے کہ ہم لوگ وہ مسلمان نہیں رہے جو ہم کہتے تھے کہ مسلمان جب اٹھتا ہے دنیا کے اندر. ہم نے کتنے سال حکومت کی ہے. آج یہ نہیں کہ میرا تعلق تحریک انصاف اور عمران خان سے ہے، وہی عمران خان جس نے UNO کے اندر کھڑے ہو کر للکارا تھا اور مسلمانوں کی جو حرمت کا مقدمہ پیش کیا، مسلمانوں کو جن کو دہشت گرد کہا گیا، انہوں نے بتایا قوم کو نہیں، اسلام ہمارا امن کا مذہب ہے، اسلام ہمارا ایسا دین ہے جو دنیا کے اندر اخلاقیات اور رواداری دیتا ہے. اور یہاں پر عمران خان صاحب نے OIC کی میٹنگز بلائی، آپ کو یاد ہوگا. تو یہاں پہ کیا ہو گیا تھا حکمرانوں کو، جنہوں نے آج اس قرارداد سے، اس ریزولوشن سے اسرائیل کا نام نکال دیا. تو یہ میں ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہ میں پھر کہتا ہوں یہ ایسا ایشو تھا جس کے اوپر حکومت کو لیڈ کرنا چاہیے تھا. اور آج اگر عمران خان باہر ہوتے جیل سے، یقینی طور پہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمارے بچے اور بچیاں جو وہاں پر بے دردی سے شہید کر دیے گئے، پورے خاندان کے خاندان صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے. لیکن ہمارے میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہم کہتے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرز، جو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو غلام ابن غلام ہیں. تو اس لیے بدقسمتی سے آج جو ٹولہ پاکستان پہ جو حکومت مسلط ہے، پہلی بات تو یہ عوام کی مسلط حکومت نہیں ہے. اگر یہ عوام کے نمائندے ہوتے، عوام کے ووٹ لے کر آئے ہوتے، تو آج جو رویہ انہوں نے گزشتہ 4-5 جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، جہاں پہ اسرائیل بربریت کر رہا ہے، اسرائیل وہاں پر جو دہشت گردی کر رہا ہے، اس کا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا. مجھے بتائیے دنیا کس ایک فکرہ، دنیا کس مسلمان ملک کی طرف دیکھتی ہے؟ پاکستان کی طرف. واحد آپ ایٹمی قوت ہیں، واحد آپ ایٹمی ملک ہیں. تو مجھے بتائیے کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو؟ کس نے انیشیٹ کیا؟ کیا حکومت نے یہ انیشیٹ لیا کہ آپ OIC کی میٹنگ بلاتے ہیں؟ کیا آپ نے نیشنل اسمبلی کے اندر آج سے پہلے جب اسماعیل ہانیہ شہید ہو گیا، کیا کبھی آپ نے ایک لفظ بھی بولا وہاں پہ؟ یہ قمر صاحب ایک چیز جو ہے کہ ہمیں جیسے دنیا بھر کے اندر بڑے بڑے ہم نے مناظر دیکھے، اور یورپی ممالک کے اندر خاص طور کے اوپر بہت بڑے جو پبلک سینٹیمنٹس یا ریلیز ہمیں نظر آئی. وہ بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا ہمیں نہیں وہ مناظر دیکھنے کو ملے. شاید کہیں نہ کہیں سیاسی مخالفت کی بنیاد کے اوپر اکثر شہروں کے اندر دفعہ 144 بھی لگائی جاتی رہی، جہاں پہ اگر فلسطین کے اوپر ریلیز کے لیے اجازت بھی لی گئی تو شاید نہیں دی گئی. آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی بھی کوئی وقت گیا نہیں ہے کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں پارلیمان کے فورم پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں تو کیوں نہ جو ہے کہ کوئی ایک ایسا دن جیسے ہم کشمیر کاز کے لیے کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی کر کے، اور جس کے اندر تمام پولیٹیکل لیڈرشپ، چاہے اسلام آباد رکھ لیں، مینار پاکستان رکھ لیں، قائد اعظم کا جو جناب پارک ہے وہ بھی رکھا جا سکتا ہے، جو ہمارے سمبلز آف یونٹی ہیں،
کہ وہاں پہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہو اور تمام لوگوں کے کارکن آئے، وہ پاکستان کا جھنڈا ہو یا فلسطین کا جھنڈا ہو، سیاسی جھنڈے نہ ہو، اور تاکہ ایک میسج دنیا کو جائے کہ نہیں، پاکستانی عوام زندہ قوم ہے اور وہ کھڑی ہے کہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ. وہ اس چیز کی تو کمی نظر آ رہی ہے ہمیں. خالد جمیل صاحب، جو قرارداد متفقہ پاس ہوئی اس میں اسرائیل کا نام نکال دیا گیا ہے، کیا توقع رکھتے ہیں بنت سے؟ قمر صاحب جی، اپنا شاید یہ باتیں تھوڑی سی غلط فہمی کی بنیاد پہ بھی ہوئی ہیں. اسمبلی میں خود آج موجود تھا، وہاں پر تقاریر جو ہوئی تمام لیڈرز نے انکلوڈنگ وزیر اعظم، اس میں اسرائیل کا نام بھی لیا گیا، اس جارحیت کی مذمت کی گئی، اور پھر کم از کم دنیا کے ہر ملک پہ یہ الزام لگایا جا سکتا ہے اسرائیل کی حمایت کا یا اسرائیل سے خوفزدہ ہونے کا، لیکن پاکستان پہ نہیں لگایا جا سکتا. دیکھیں، اگر آپ ہم حقائق پہ جائیں تو اس وقت عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی بحال کر لیے ہیں، وفود کے تبادلے بھی ہوئے ہیں، اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے آج کی تاریخ میں بھی، اور اس میں تمام پارٹیاں شامل ہیں. میں صرف اپنی جماعت کی بات نہیں کر رہا، تمام جن جماعتوں کی حکومت رہی تو وہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نام نہیں لکھا، تو ہر ایک کے پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ویلڈ فار آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسپٹ اسرائیل. یعنی ہم پاکستان نے بھارت کا نام نگیٹ نہیں کیا، جس سے کتنی 4 جنگیں ہو چکی ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے درپے ہے، لیکن اسرائیل کا نام نکالا. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک کوئی حکومت ایسی نہیں آئی کہ جس نے اسرائیل کی جارحیت کی مذمت نہ کی ہو، چاہے وہ 67 وار تھی، چاہے 73 تھی، چاہے غزہ کا حالیہ. اور پاکستان میں یہ ہم بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، پاکستان میں باقاعدہ القدس ڈے بنایا گیا، پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے مذہبی مکاتب فکر سے ریلیز بھی نکالی گئیں، احتجاج بھی کیے گئے. آپ دیکھیں کہ مختلف فورمز پہ بھی ہر جگہ. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے خدا نخواستہ کہ پاکستان نے، اور میں اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شریک کرتا ہوں. آج کی جو قرارداد تھی، جیسے بسرا صاحب فرما رہے ہیں، یہ قرارداد سب نے متفقہ پڑھ کے ویٹ کی تھی، سارے ممبران کی، سارے پارلیمانی جماعتوں کے لیڈرز کی، ہیڈز کی. اسپیکر کے کمرے میں جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہوتی ہے ان کی میٹنگ ہوئی، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایک متفقہ قرارداد لائی جائے گی. اس میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ اس قرارداد کو پیش جو ہے وہ پاکستان کے فورن منسٹر کریں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے آج کے موقع پہ ہمیں اس چیز کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. اسمبلی ہاؤس نے آج پیغام دیا ہے تمام. قمر اسلام صاحب، میرے آپ بھائی ہیں، ایک گزارش کروں، بہت اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں، عمل کیوں مختلف ہے؟ آپ آج ہاؤس کی پراپرٹی تھی، جب متفقہ قرارداد پاس ہوئی تو کیوں ضرورت پیش، چونکہ وہ متفقہ قرارداد تو اب نہیں گئی وہاں پہ، ہم نے تو بھیجنی تھی اسرائیل کو، دنیا کے سفارت خانوں کو، کہ یہ ہمارا موقف ہے اسرائیل کے خلاف. تو اسرائیل کا نام کیوں نکالا؟ کس بات کا ڈر ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ بات ہم کچھ کرتے ہیں، عمل ہم کچھ کرتے ہیں. پارلیمانی لیڈر سے پوچھ لیں، وہ سیگنیٹری ہیں. اس سے پہلے بھائی جان جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھیں. نہیں، دوبارہ میں بھائی جان آپ سے ایک بات گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں یہ کوئی سیاست کی بات نہیں ہے. ہم لوگ قمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی قرارداد کے اوپر جس پہ آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کے پارلیمانی لیڈرز کے بھی نو، میں آپ کو ابھی اسی پروگرام میں پیش کر دیتا ہوں. وہاں پر اسرائیل کا باقاعدہ قرارداد کے اندر نام لکھا گیا. جب فارن آفس سے ایشو ہوئی تو اسرائیل کا نام نکال دیا گیا. وہ فارن آفس کا سٹیٹمنٹ تھا، وہ سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں نا. نہیں، وہ سٹیٹمنٹ قرارداد فلور پہ ہوئی ہے. سٹیٹمنٹ کل کی بات، ایک دن پہلے کی بات ہے. بھائی جان خالد صاحب، اگر سٹیٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ سٹیٹمنٹ اگر کس چیز میں کنسیڈر ہونا ہے، ہمارے فارن آفس نے، فارن آفس سے بات کرتا ہے. جب فارن آفس کی سٹیٹمنٹ ہی یہ ہے کہ اسرائیل کا ہم نام لیتے ہوئے ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں، تو کیا ہم لوگ ان کا مقدمہ لڑیں گے؟ کیا ہم ان کے لیے جنگ لڑیں گے؟ کاش آج عمران خان جیل سے باہر ہوتے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو ہم دنیا کو پتہ چل جاتا کس طرح وہاں ظلم اور جبر ہو رہا ہے. چل ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس سلسلے کو بھی تھوڑا آئیں گے. لیکن جو عوامی مسائل اور جو عوام کو ایک ریلیف کی ضرورت ہے، مہنگائی کا دور ہے اور قوت خرید جو ہے اس میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ کمی ہوئی ہے ایک عام آدمی کی، اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں، تینوں بڑی جماعتوں کے نمائندے ہمارے پاس ہیں کہ وہ کیا کچھ اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں، اس سے بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جی.